मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। और सबसे पहले मैं इस बात के लिए खुदा उनका शुक्रगुजार हूं कि उसने हमें एक बार फिर मौका दिया कि हम बाकायदा तौर पर एक बार फिर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर सकें। इस बात के लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमें बारहा ऐसे मौके अता करता है कि उसकी मसीह यीशु की शख्सी ज़िंदगी पर, उसकी फजीलत पर और शान मसीह पर हम बात कर सकें। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आप इस प्रोग्राम को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और हम इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, सुनते हैं और अपनी आरा का भी इजहार जो है वो गाहे बगाहे करते रहते हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो है शान मसीह, मसीह की फजीलत पर। और आज के इस मौजू पर हमारे साथ जो शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपसे करवाता चलूँ और फिर इसके बाद हम बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। आज हमारे साथ इस स्टूडियो में, इस एपिसोड में मौजूद हैं खुदा के खादम पादरी आमिर खादम साहब, और ये मसीही डिबेटर हैं और मुख्तलिफ लोगों के साथ, गैर मसीहों के साथ डिबेट करते हैं शान मसीह पर भी और कलाम मुक़द्दस की हक़ानियत पर। आइए उनसे मिलते हैं और आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। भाई साहब, आज के इस प्रोग्राम में, इस एपिसोड में शान मसीह पर, मसीह की फजीलत पर बात करने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आज इस प्रोग्राम में आप शामिल हुए। मैं वक्त को ज़ाया किए बगैर मैं चाहूँगा कि हम बात करें, जैसा कि आज का हमारा मौजू जो है वो शान मसीह पर है। हम अक्सर जब बात करते हैं तो चंद एक चीज़ें, बल्कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसानी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे हम शिफा को ले लें तो हमारे सामने एक ही नाम आता है और वो मसीह यीशु का। जब हम निजात की बात करते हैं तो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जब हम इमाल की किताब 4 बाब उसकी 12वीं आयत को देखते हैं तो वहाँ पर एक लफ्ज़ हमें मिलता है कि कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया माँ सिवाय मसीह यीशु की ज़ात अक़दस के कि उसके बगैर निजात है ही नहीं। लेकिन इससे पहले कि हम बात करें निजात पर, जो कि इंसान का यूँ समझे कि वो शुरू से इसकी तलाश में है, जब से आदम हवा जो है वो बाग़ अदन से निकाले गए और उसके बाद से ही वो इस कश्मकश में है कि वो इस निजात को हासिल कर ले। हम निजात पर बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं पहला सवाल जो आपसे ये करना चाहूँगा कि मसीह यीशु की फजीलत को, उसकी शान को हम किस तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं? भाई साहब, ऐसा है कि मसीह की ज़ात जो है बहुत लासानी ज़ात है। आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर आप जैसी कोई ज़ात है ही नहीं। आपके बारे में कहा जाता है कि आप जब पैदा हुए इस दुनिया पे तो ये दुनिया दोबारा वैसा लाल पैदा ना कर सकी और ना कर पाएगी। ज़मीन आपको पैदा करने के बाद भांज हो गई है। तो आपकी ज़ात अपने आप में बहुत यूनिक रही और आज भी लोग आपकी ज़ात को लेकर, गैर मसीही, बहुत कंफ्यूज हैं। इवन जो मसीही कहते हैं और कुछ साइड लाइन फेथ हैं वो भी बड़े कंफ्यूज हैं आपकी ज़ात को लेकर। आपकी ज़ात ने इस दुनिया पे जो असर डाला है वो किसी दूसरी ज़ात ने नहीं डाला। मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ मसीही नहीं, मुसलमान भी आपको मानते हैं, यहूदियों के अंदर कई तबकात आपको मानते हैं, हिंदुइज़म के अंदर आपको फजीलत हासिल है, लोग आपकी तस्वीरें बनाकर अपने घरों पर लगाते हैं। फिर आप ऐसे मुल्कों में चले जाएं जहाँ पर मज़हब का दौर दौरा नहीं है। मिसाल के तौर पे आप चाइना चले जाएं, आप जापान चले जाएं, आप दीगर यूरोपियन मुल्कों में चले जाएं जहाँ इल्हाद का दौर दौरा है, वहाँ भी आपकी ज़ात के नगमे गाए जाए। आप क्रिसमस के दिनों में चाइना चले जाएं, रंगारंग सजा होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। लोग आपकी यादगार में ना। फिर आपकी ज़ात की सबसे बड़ी फजीलत ये है, मैं कहता हूँ, जब आप पैदा हुए तो तारीख़ 2 हिस्सों में कट के रह गई, ज़माना बादल मसीह और ज़माना कबल मसीह। 2 हिस्सों में आपने तारीख़ काट के रख दी। उसके बाद ऐसा है कि कोई शख्स आज आपकी पैदाइश का हवाला ना दे तो बैंक में उसका चेक कैश नहीं होता। बिल्कुल। आज भी ख़त व ख़ताबत में आपकी पैदाइश का हवाला देना पड़ता है। किसी शख्स ने कहा है कि दुनिया का हर कलम और दुनिया का हर सफ़ा आपकी पैदाइश की शहादत देता है कि मसीह इस दुनिया में आए हैं। तो इसके अलावा आप देखें, आप दुनिया के तमाम खित्तों में जाएं, आपको नज़र आएगा कि आर्किटेक्चर, मुआशरियात,
معاشیات، فلسفہ، آرٹ، موسیقی، ان سب ڈسپلنس کے اوپر آپ کی ذات نے بہت گہرا اثر چھوڑا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی ذات نہ ہوتی تو مائیکل اینجلو نہ ہوتا، آپ کی ذات نہ ہوتی تو شوپین، بیتھوون نہ ہوتے، آپ کی ذات نہ ہوتی تو یورپ کے جو جتنے بڑے خوبصورت آرکیٹیکچر چرچز کے ہیں وہ نہ ہوتے، چیریٹی کا کانسیپٹ نہ ہوتا، معافی کا کانسیپٹ اگر ہوتا تو شاید کسی اور بھدی صورت میں ہوتا ہے، اس صورت میں نہ ہوتا جس میں ہے۔ اس دنیا کی جتنی بھی شخصیات آئی ہیں، میں کہتا ہوں آپ ان شخصیات کے اندر 14ویں کا چاند ہے۔ آپ نے ہر چیز کو اس کی معراج پر پرکھا ہے۔ اگر آپ نے معافی کے اوپر بات کی ہے تو گویا ایسی کی ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ بالکل۔ اگر آپ نے فلسفے کی بات کی ہے کوئی تو ایسی بات کر دی ہے کہ فلسفی حیران ہو گئے کہ اب ہم اس بات کو کہاں لے کے جائیں۔ تو کسی بھی اسپیکٹ کے اندر آپ کی ذات کو ناپیں، لاسانی ہے، کوئی آسانی نہیں ہے، کوئی اس لائن میں کھڑا نہیں ہو سکتا جہاں آپ کھڑے ہیں۔ تو آپ کی ذات کو لے کر کنفیوژن بھی ہوئی، بہت کنفیوژن ہوئی۔ ظاہر ہے اتنی بڑی شخصیت دنیا میں آ گئی، ہر دنیا کے ڈسپلن کے اوپر آپ کا اثر چھوڑ گیا، تو لوگوں کے اندر ایک شک پیدا ہوا کہ بھئی یہ شخص کون ہے؟ اتنا پاورفل، اتنا مائٹی مین، جس کا اتنا اثر و رسوخ ہے لوگوں کے دلوں پر، تو یہ شخص کون ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک شاعر ہے، اس نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اے حسن حقیقی نور ازل، اے حسن حقیقی نور ازل، تینوں واجب تے امکان کہوں، تینوں مطلق محض وجود کہوں، تینوں المیہ آیان کہوں، ارواح نفوس عقول مثال، اشباح عیان نہان کہوں، تینوں نو کہوں طوفان کہوں۔ مطلب آپ کی ذات کو جب سمجھنے کی بات آئے گی نا تو لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسیحی، ہمارا جو مسلمان طبقہ ہے، وہ جب آپ کی ذات کو دیکھتا ہے تو بھی بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کی ذات، دنیا میں بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جنہوں نے کسی دین کی بنیاد رکھی ہے، کسی فلسفے کی بنیاد رکھی ہے۔ مسیح کے بارے میں ایسا نہیں ہے۔ مسیح کو مسیحی بھی پسند کرتے ہیں، خدا مانتے ہیں، مسلمان ان کو نبی مانتے ہیں، جید نبی سر، اور ان کے آنے سے قیامت کا آغاز ہوگا اور وہی دنیا کا فیصلہ کریں گے اسلام کے اندر بھی۔ پھر جناب علی آپ غیر ملکوں، غیر مسیحی، غیر ابراہیمی ملکوں میں چلے جائیں، آپ جہاں پہ دین ابراہیمی نہیں، وہاں پر بھی آپ کو فضیلت حاصل ہے۔ الحاد کا آدمی جس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ بھی جب آپ کی شخصیت کے بارے میں بات کرتا ہے تو کہتا ہے کمال استاد تھے، آپ جیسی تعلیمات اس دنیا میں نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ الحادیوں نے وہ جو گولڈن رول ہے کہ تم جیسا چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہ تم کرو ان کے ساتھ، تو یہ اس کو دنیا نے گولڈن رول کہہ دیا کہ بھئی یہ سنہری اصول ہے معاشروں کے اندر۔ اس سے جو ہے معاشروں کے اندر تہذیب پنپتی ہے، نیکی اور فلاح کی باتیں ہوتی ہے۔ آپ کی ذات نے بڑا اثر چھوڑا ہے۔ پھر میں آپ کو بتاؤں، دنیا کے اندر آپ زبان کے حوالے سے بھی مقبول ترین آدمی ہیں۔ جو زبان آپ نے استعمال کری، آپ نے کوئی زندگی میں تلوار نہیں اٹھائی، آپ نے کوئی زندگی کے اندر جنگ کی بات کی، نرمی، شائستگی، ہر چیز آپ نے زبان سے لوگوں کو قائل کیا نا سر۔ آج دنیا میں دیکھیں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بادشاہ، برطانیہ کے بادشاہ، دیگر ملکوں کے بادشاہ آپ کے مدعا ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں، اور بادشاہ سے ہٹ کر ایک معمولی آدمی جو شاید کسی آفس میں صفائی کا کام کرتا ہوگا وہ بھی آپ کا فین ہے، وہ بھی آپ کے تابع ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنا جو بڑا اثر موجود ہے دنیا کے، وہ کسی شخصیت کا وہ امپیکٹ نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ میں کہتا ہوں، تعداد کے بارے میں بھی آپ نمبر 1 ہیں۔ 2.5 ارب مسیحی آپ کو مانتا ہے، 1.5 ارب مسلمان آپ کو مانتا ہے، آدھی دنیا سے زیادہ تو آپ کے پیروکار موجود ہیں۔ 31.6% اگر دیکھیں آبادی کے لحاظ سے، اگر صرف مسیحیت کو دیکھیں تو 31.6% جو ہے وہ یہ بنتی ہے مسیحیوں کی، آپ کے اپنوں کی۔ ہاں، اب غیروں میں اگر مسلمان بھی شمار کر لیں تو یہ تو میں سمجھتا ہوں 50% کے آس پاس ہو گیا۔ اور پھر آپ ان لوگوں کو، ہندوؤں کو بھی شامل کریں، کیونکہ ہندو بھی آپ کی ذات کو مانتے ہیں، وہ آپ کی جیسے
دیگر اپنے بھگوانوں کو مانتے ہیں وہ آپ کی ذات سے انسپائر ہیں، اگرچہ وہ مسیحی نہیں ہے باقاعدہ، تو بھی وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو تعلیمات ہیں، جیسے گاندھی نے کہا تھا کہ مجھے مسیحیوں سے تو اتنا لگاؤ نہیں ہے، مگر مسیح کی جو تعلیم ہے نا اس کے کیا کہنے ہیں، اس کی کیا بات ہے۔ تو گاندھی کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو شاید مسیحی ہو جاتے اگر کچھ مسیحی اپنا ایٹیٹیوڈ ان کے ساتھ صحیح رکھتے۔ تو آپ کی ذات نے بہت اثر چھوڑا سر، ہر جگہ پہ آپ کی ذات کا بول بالا ہے۔ اگر آپ اس بات کو دیکھیں کہ مسیحیت کے اس پہلو کو دیکھیں تو لفظ مسیحی پہلی بار انطاکیہ کے اندر بولا گیا۔ مسیحیت کی جو شروعات ہے، اس کا آغاز ہے، مسیحیت لفظ جو ہے یہ کہاں سے ہوا؟ اور جب ہم مسیحیت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ مسیح کے بارے میں ہم شاید جتنا بھی بولیں، ایک یہ بھی بات کی جاتی کہ اگر لکھنے کی بات آتی تو شاید دنیا میں کاغذ ہی ختم ہو جاتے، ان کے بارے میں وہ لکھا جو ہے وہ نہ لکھا جا پاتا، اور اگر بولنے کی بات آئے تو شاید وہاں پر بھی یہی بات ہے کہ ہم جتنا بھی بول رہے ہیں شاید وہ کم ہی ہمیں لگے گا یا ہم پورا اس کو نہیں بول پائیں گے۔ مسیحیت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہم مسیحیت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو عوامل مسیحیت میں پائے جاتے ہیں اور مسیحیت کی جو تعداد کی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اتنی تعداد میں لوگوں کا پیروکار ہونا مسیح کا، یہ کن عوامل کی بنا؟ دیکھیں میں سر مسیحیت کے بارے میں جو میں بات کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ مسیحیت اصل میں دنیا میں احتجاج کا نام ہے۔ روم کے اندر بھی کیا ہوا سر؟ روم نے صلیب دینا چاہیے مسیح کو، رومیوں نے اور یہودیوں نے مل کے، آپ دیکھیں کیا ہوا، صلیب فاتح رہ گئی، اور صلیب کا جو احتجاج تھا سر، پوری حکومت گر گئی ان کی، ستیہ ناس ہو گیا روم کا، مسیح وہاں سے فاتح۔ ان کو میں کہتا ہوں آج بھی دنیا کے اندر ان معاشروں کے اندر جہاں پر اخلاقیات کی کمی ہے، جہاں پہ کسی بھی قسم کا معاملہ ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اکثریت کسی کو اخلاقیات کہہ دے کسی ایک بات کو تو وہ اخلاقیات ہو جاتی ہے۔ مسیحیت کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ مسیحیت اس دنیا میں ہمیشہ اختلافی آواز رہی ہے، کیونکہ بائبل کی بات، ابراہیم لے لیں، موسیٰ لے لیں اور دیگر انبیاء لے لیں، ان سب کی دنیا کے معاشرے کے اندر آواز اختلافی آواز تھی۔ انہوں نے ہمیشہ احتجاج بلند کیا، چاہے وہ مصر کے لوگ ہوں، بابلی دور ہو اور دیگر ادوار جو گزرے ہیں، اس سب کے اندر احتجاج بلند کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسیحیت کو آج عالمگیر حیثیت حاصل ہے، کیونکہ مسیحیت کے اس احتجاج کو لوگوں نے کہ بھئی یہ اکثریت کی بتائی ہوئی اخلاقیات پہ نہیں چل رہا، ان کی اپنی اخلاقیات ہیں، اور یہ سالوں پرانی اینشینٹ میسیج ہے خدا کا جو تو لوگوں کے اندر، جو ہر خطے کے اندر جو مسیحیت نے جگہ بنائی اپنی بغیر ثقافتوں کو ڈسٹرب کیے ہوئے سر، وہ ثقافت یہی تھی کہ مسیح نے جو باتیں کی ہیں، مسیح نے جو خیالات پیش کیے ہیں، مسیح نے جو فلسفہ پیش کیا ہے دین کے مدار میں رہ، وہ خوبصورت ترین ہے، اور وہ اس دنیا کے رہتی دنیا تک، روز قیامت تک اختلافی آواز رہے گی۔ جہاں کہیں ناانصافی ہوگی وہاں مسیح جو ہے، مسیحی لوگ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہوں گے، اپنوں کے ساتھ نہیں غیروں کے ساتھ بھی نامناسب رویہ ہوتا ہے۔ ہاں تو اس پہ بھی وہ آواز جو ہے آواز اٹھتی ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، ابھی ریسنٹلی پاکستان نے، ملک پاکستان نے بہت سارے افغانیوں کو ڈپورٹ کرا افغانستان کے اندر واپس، تو کئی اسلامی ملک ہیں اور دیگر ملک ہیں، ان کے کان پر جوں بھی نہیں رنگی، مگر کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں یورپ کے اندر چلے جائیں، امریکہ کے اندر چلے جائیں۔ سر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں اور یہیں سے سلسلہ آغاز کریں گے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آپ سے آ کے ملتے ہیں، کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہیے گا، اسٹے ود اس۔ ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں۔ باتیں بہت خوبصورت ہو رہی ہیں اور میں چاہوں گا کہ وقت نہ ضائع کیا جائے اور دوبارہ پروگرام کی طرف جایا جائے۔ جی بھائی صاحب، ہم بات کر رہے تھے مسیحیت کے بارے میں، جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ بات کر رہا تھا کہ مسیحیت اس دنیا میں سراپا احتجاج رہی ہے۔ اخلاقیات کے بارے میں بات ہو تو مسیحیت ہمیشہ سب سے آگے رہی ہے، فور فرنٹ پہ رہی ہے۔ ابھی ایک مثال دے رہا تھا کہ میں جس طریقے سے افغانیوں کو پاکستان ڈپورٹ کیا ہے، تو بہت سارے ممالک ہیں کسی کے کان پہ جوں نہیں دیں گی۔ احتجاج کہاں ہوا؟ یورپین اسمبلی میں ہوا۔ احتجاج کہاں ہوا؟ امریکن اسمبلی میں ہوا کہ بھئی اس طریقے سے لوگوں کو ڈپورٹ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ یہ مسئلے جو ہیں سیاسی ہیں، مگر
ظاہر ہے جو 20 سال ادھر رہا ہے اس نے 20 سال میں کچھ بنایا ہے، اپنی ایک فیملی بنائی ہے، تو اب اس سب کو تو نہیں، اس کے لیے کچھ نہ کچھ مناسب طریقہ نکالنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ آپ کو رات کو خیال آیا اور آپ نے صبح کو سب کو نکال دیا، تو یہ نہیں، اس میں اخلاقیات کی جگہ نہیں ہے. تو آپ اخلاقیات کی جگہ بنائیں. دنیا کے اندر سب سے زیادہ چیریٹی مسیحی لوگ کرتے ہیں، مسیحی ملک کرتے ہیں، اور وہ چیریٹی کرتے ہیں جس کی وہ پیسے نہیں لیتے، وہ خالصتاً چیریٹی ہے. پاکستان اور دیگر بنگلہ دیش، انڈیا اور دیگر جو غریب ملک ہیں افریقہ کے، وہاں پہ جتنا یوز کپڑا ہے انگریزوں کا، جتنا یوز شوز ہیں وغیرہ، گھر کی گروسریز کی چیزیں وغیرہ وغیرہ، وہ سب چیریٹی کے نام پہ جاتی ہیں. اور یہ مسیحی لوگ ہی ہیں جو زیادہ چیریٹی کرتے ہیں. اور انہی سب چیزوں کی بنیاد پر لوگوں نے مسیحیت کو اپنے گھروں میں، اپنے معاشروں کے اندر جگہ دی ہے. اگر ہم یوں کہیں تو شاید بھیجا نہ ہوگا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مسیحیت کا آغاز جو ہے مسیح کے آنے کے بعد ہوا، لیکن اگر آپ پیدائش 3 باب اس کے 15ویں آیت میں چلے جائیں تو وہاں پر جو لفظ، جو آیت ہمیں ملتی ہے، اور وہ ہمیں یوں اس طرح سے ملتی ہے، خداوند کہتا ہے اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اصل میں سٹارٹ جو ہے اس کو وہاں سے ہوا، کہ کیسی ہستی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کیسے کہ جو آ کر عداوت رکھے گا، جنگ کرے گا، کس کے ساتھ؟ ابلیس کے ساتھ، جو نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ پروان چڑھیں. کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ جی سر، یہ تو بالکل، یہ آیت جو ہے ہمارے علماء نے اس کو مرکزی آیت قرار دیا ہے کہ مسیح کے بارے میں پہلی اور بڑی سالڈ پیش گوئی ہے. پھر اس کے علاوہ بائبل مقدس کی دیگر کتابوں کے اندر ٹوٹل ملا کے 400 کے آس پاس جو ہیں مسیح کے بارے میں جی پیش گوئیاں بالکل موجود ہیں. تو انبیاء اکبر نے بھی دی ہے، انبیاء اصغر نے بھی دی، ان سب نے مسیح کے بارے میں بات کی ہے. اور ہم نے تو مناظرے جب ہمارے ہوتے ہیں، ہم وہ پیش گوئیاں پڑھ کے بتاتے ہیں مسلمانوں کو، جب وہ ہم سے بات کرتے ہیں کہ بھئی نہیں، مسیح جو ہے یہ اس کی ثبوت نہیں ہے وغیرہ، جو بھی ان کے اعتراضات ہوتے ہیں، ہم پھر اس میں یہ پیش گوئیاں پڑھتے ہیں. اور یقین کریں بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ بائبل کسی ایک شخص نے تو لکھی نہیں، بائبل ان لوگوں نے لکھی جو تاریخ کے اعتبار سے الگ دوروں میں پیدا ہوئے، الگ کاروبار کرتے تھے. کچھ بادشاہ تھے جنہوں نے لکھا، جیسے داؤد نبی وغیرہ، اور کچھ تو بالکل عام سے لوگ تھے جیسے یسایہ تھے یا دیگر لوگ تھے. تو آپ دیکھیں کہ چین ہے انسانیت کا جنہوں نے اس کو لکھا ہے، اور لکھانے والا خدا کی ذات ہے. اور دیکھیں کہ کس طریقے ادوار فرق ہوئے، لوگ فرق ہوئے، نسلیں فرق ہوئیں، کہاں ابراہیم کا دور، آدم کا دور، اور اس کے بعد کہاں 2025 ہے سر. آپ دیکھیں کہ وہ پیش گوئیاں جو ہیں کیسے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے موتیوں کا ہار ہے. ہر شخص نے وہ پیش گوئی بڑے بہترین طریقے سے روح القدس کی ہدایت کے مطابق لکھی. آج جو ہے ہم مسیح کو ان تمام پیش گوئیوں کا جو ہے مصداق ٹھہراتے ہیں کہ یہ مسیح ہیں، اور ان کے بارے میں اتنی جو باتیں ہوئی ہیں وہ انہی پہ آ کے ختم. مسیح کی جب ہم بات کرتے ہیں، شان مسیح کی فضیلت کی بات ہم نے کی ہے. مسیح پر اعتراضات بھی مسیحیت پر بھی ہوئے اور مسیح کی ذات پر بھی ہوئے. سب سے بڑا اعتراض کہ مسیحیت میں ہمارا عقیدہ جو ہے وہ مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا، اور کلام مقدس کو پڑھا جائے تو واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. لیکن غیر مذاہب خدا کا بیٹا ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور سب سے بڑا اعتراض جو ہے وہ یہی ہے، شرک اسے کہا گیا. مسیح یسوع خدا کا بیٹا. میں چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. میں ضرور اس پہ بات کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جو مسلمان اعتراض کرتے ہیں، آپ نے نام تو نہیں لیا، خیر میں لے لیتا ہوں کیونکہ ہمارے تو لین دین ہیں، دوست یار ہیں، تو کرتے ہیں، ہم جواب بھی دیتے ہیں. وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے مسیح کو خدا بنا لیا، تو یہ جو ہے عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ بھئی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس بارے میں بات کریں، ہم سے سالڈ آرگیومنٹ دیں، ہم آپ اس کو سالڈ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ شیطان جو ہے، ابلیس، مسیح کو لے جاتا ہے جناب ریگستان میں، ٹھیک ہے، بیابان میں، اور ادھر جو ہے مسیح سے کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مجھے سجدہ کریں اور میں آپ کو جو ہے دنیا کی شان و شوکت دوں گا.
تو مسیح نے اس سے کہا کہ بھائی سجدہ جو ہے کس کو رواں ہے؟ صرف خدا کو رواں۔ اب یہ وہ بات ہے جو مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں مسیح تو خود کہہ رہے ہیں کہ سجدہ خدا کو رواں ہے، تو مسیح کی بات کے اوپر رسولوں کی بات کو فضیلت حاصل نہیں، مسیح کی بات کے اوپر کسی کو فضیلت حاصل نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں یار بات تو بالکل آپ کی صحیح ہے۔ اب ہوتا ہے کہ جن کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، جن نے بائبل نہیں پڑھی ہوتی، کمپیریٹیو ریلیجن نہیں پڑھا ہوتا، ان کو لگتا ہے یار مسلمان بات صحیح کر رہا ہے کہ یار مسیح تو خود کہہ رہے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بے شمار ایسے واقعات ہیں بائبل کے اندر، انجیلوں کے اندر، جب رسولوں نے جو ہے مسیح کو سجدہ کیا۔ وہاں مسیح نے کہا ہے کہ تم خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرنا۔ یہاں جب رسول مسیح کو سجدہ کرتے ہیں تو مسیح منع نہیں کرتے۔ کیوں نہیں منع کرتے؟ مسیح ان کو کہتے ہیں کہ نہیں کرو بھائی، سجدہ جو ہے وہ صرف خدا کو رواں ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں پھر مسلمان جو ہیں وہ ایک اور سکیم لے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی سجدہ تو تعظیمی بھی ہوتا ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگ بادشاہوں کو بھی سجدہ کرتے تھے، جیسے یعقوب نے کیا اپنے بڑے بھائی کو، اس طریقے سے، اور انبیاء نے بھی کیا، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تعظیمی سجدے بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر ہمارا اس کے آگے ایک اور قدم ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھیں انسان کو سجدہ کرے نا تو ممکنات ہیں کہ تعظیمی ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کو سجدہ کر دوں سینیورٹی کے لیول پہ، یا دنیا میں کسی اور شخص کو سجدہ کر دوں تو دیکھنے والا کہہ سکتا ہے کہ تعظیمی سجدہ ہے، مگر اگر فرشتے سجدہ کر دیں تو سر وہ تعظیمی نہیں ہوتا، وہ تعظیمی نہیں ہوتا۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ وہ جب پلوٹے کو دنیا میں لاتا ہے نا تو فرشتگان کو کہتا ہے کہ اسے سجدہ کرو۔ تو فرشتوں کے اندر تو دیکھیں سر سافٹ ویئر ہوتا ہے خدا کا، وہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتے۔ تو فرشتے جو ہے نا سر وہ خدا ہی کو سجدہ کرتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی نہ ان کے پاس سافٹ ویئر ہے نہ وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جواب نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر ادھر ادھر کی باتیں ہی ہوتی ہیں ان کے پاس۔ تو یہ ہے سر صورتحال کہ مسیح ان باتوں کی بنیاد کے اوپر خدا ہیں۔ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ اصول ہیں سر جن کی بنا پر ہم مزید پکے ہوتے ہیں۔ خالی ایک چیز کو تو لے کے نہیں بیٹھ جاتا نا انسان، تحقیق کرتا ہے، خدا نے ذہن دیا اس کو۔ تو ہم نے جب تحقیق کی تو ہم نے بہت ساری چیزیں نوٹس کری۔ ہم نے دیکھا کہ خدا نے انسان اور اپنے بیچ حد بندی رکھی ہے۔ مخلوق اور خالق کے بیچ ایک لائن ہے، حد کی لائن ہے۔ مخلوق اس سے پار نہیں ہو سکتی، اور خالق جو ہے وہ ظاہر ہے مخلوق تو نہیں بن سکتا۔ تو ایک حد ہے جو خدا نے متعین کر دی ہے۔ اچھا، اب اس میں ہے کمیونیکیبل ایٹریبیوٹس اور نان کمیونیکیبل ایٹریبیوٹس، کچھ صفات ہیں جو خالصتاً خدا کی۔ اچھا، کمیونیکیبل ایٹریبیوٹس وہ ہیں جو خدا انسان پر ظاہر کرتا ہے، مثال کے طور پر جیسے پیار ہے، محبت ہے، اس کا فضل ہے، یہ ہے کمیونیکیبل، جو خدا انسان سے ظاہر کرتا ہے اس کے اوپر۔ اچھا، پھر ہیں کچھ نان کمیونیکیبل ایٹریبیوٹس، وہ صفات جو خدا بانٹتا نہیں کسی کے ساتھ۔ مثال کے طور پر عربی میں جب مسلمان حضرات خدا کا نام لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں البصیر، ہے سر، سب دیکھنے والا۔ اب یہ جو ہے یہ ببلیکل وہ بھی ہے اپنا لغت۔ اب آپ دیکھیں کہ خدا سب سننے والا ہے، یہ جو صفت ہے نا سر، یہ خدا کسی سے بانٹتا نہیں۔ خود سب سننے والا، سب دیکھنے والا، آل مائٹی، قادر مطلق، طاقتور ہے سر، یہ خدا کی، یہ خدا نہیں بانٹتا۔ اب آپ دیکھیں کہ مسیح جو ہیں وہ ان ایٹریبیوٹس پہ پورا اترتے ہیں۔ کیسے؟ پرانے وقتوں میں یہودیوں نے خدا کے نام رکھے تھے، وہ یہوہ کے ساتھ اس کی صفات لگایا کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے بھائی یہ یہوہ میکڈش ہے۔ میکڈش کا مطلب ہے مقدس، پاک کرنے والا۔ اب آپ دیکھیں، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ خود پادری ہیں، سینئر آدمی ہیں، تو عوامی سطح پہ سوال ہے کہ مسیح نے کیا لوگوں کو پاک نہیں کیا؟ تو یہودیوں کی وہ جو صفات تھی کہ یہوہ جو ہے پاک کرنے والا ہے، مسیح اس پہ پورا اترتا۔ پھر یہوہ روحی، یعنی کہ یہوہ جو ہے وہ چرواہا۔ اب آپ دیکھیں مسیح نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ زبور نویس لکھتے ہیں زبور کے اندر کہ تو طوفانوں کو کہتا ہے تو موقوف ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے سر۔ اب مسیح نے واقعہ کر کے دکھا دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اور بہت ایسے لقب ہیں یہودیوں کے جو انہوں نے خالصتاً خدا کو دیے، اور یہود جو ہیں وہ اہل یہود سے زیادہ توحید کے کٹر ہیں،
وہ خدا کے اندر کسی کو شامل نہیں کرتے اور خدا کے نام کے ساتھ کسی بڑے سے بڑے نبی کی نام نہیں لگاتے. وہ خدا کا نام لگائیں گے, صرف خدا کا لگائیں گے. تو ان سے بڑا توحیدی تو کوئی نہیں ہے سر. تو دیکھیں انہوں نے جو خدا کو لقب دیے سارے مسیح پہ پورے ہوئے, اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اہل یہود نے مسیح کو خدا مانا. شروع میں مسیحی تو نہیں تھے, یہودی تھے نا سر. یہودیوں نے مسیحی مذہب کی بنیاد رکھی اور اسی کو آگے پھیلایا. بہت ساری اور وجوہات بھی ہیں جو میں سمجھتا ہوں مسیح کی. ہاں پھر ایک کچھ خدائی صفتیں ایسی ہیں جو خالصتاً خدا. مثال کے طور پہ خدا کو سر کہیں معجزہ کرنے کے لیے نا وہاں جانا نہیں پڑتا. میں ہوں ایک انسان ہوں, میں آپ کو سمجھ لے شفا دینا چاہتا ہوں, آپ سے کچھ آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے آپ کے پاس جانا پڑے گا. خدا کو یہ جانا درکار نہیں. خدا دنیا میں کہیں پر بھی ہو, آسمان پہ ہو, زمین پر ہو, کہیں بھی ہو, خدا کیا دیتا ہے کام ہو جاتے ہیں. تو مسیح نے صوبیدار کی جو نوکر تھا اس کا واقعہ کیا تھا, یہی تھا. مسیح تو یہاں نہیں تھے, مسیح نے کہہ دیا کہ ہو گیا, تو صرف کہہ دے, بلکہ وہ کہتا ہے کہ تو صرف کہہ دے تو ہو جائے گا. اور بہت ساری جگہ پہ تو مسیح نے کہا بھی نہیں, لوگوں نے ان کی پوشاک کو چھو کے جو ہے کام چلا لیا اور ہو گیا. 3 واقعے ہیں جب مسیح نے لوگوں کو شفا دی اور مسیح وہاں پہ موجود نہیں تھے. مسیح نے کہہ دیا اور ادھر لوگوں کو شفا مل گئی. اب یہ جو صفت ہے یہ مخلوق اور خالق کے بیچ حد بندی کہ مخلوق اس پار نہیں جا سکتی جہاں مسیح کھڑے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے سر کہ تمام ادیان کے اندر مسیحیت, اسلام, زرتشت, سکھزم, ہندوازم اور دیگر جو چینی مذہب ہیں ان سب کے اندر ایک چیز ہے, وہ یہ ہے کہ روز عدالت جو ہے آخر میں خدا ہی تخت پہ موجود ہوگا. خدا کے علاوہ تخت پر کوئی نہیں ہوگا. آپ مکاشفہ کی کتاب پڑھیں, تخت کے اوپر برا بیٹھا ہے. آپ نے یہ جو سوالات لکھے اس کے اوپر میں نے آتے ہی پڑھا کہ اس کے اوپر لکھا ہے آپ نے کہ برے کی حمد. مجھے پڑھ کے اتنا اچھا لگا. میں نے کہا دیکھیں آپ نے مکاشفہ کی کتاب کا جز بیان کر دیا اس کے اندر کہ برے کی حمد. مکاشفہ کی کتاب پڑھیں, اس میں ہو کہہ رہا ہے کبھی خدا تخت پہ بیٹھا ہے, کبھی برا تخت پہ بیٹھا ہے, اوور لیپ ہو رہے. کیا یہی باتیں ہیں انہی معاملات کے اندر عیاں ہو جاتا ہے. سمجھنے کی بات ہے, اگر انسان صحیح طریقے سے سمجھ جائے تو یہ کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں کہ مسیح کو خدا سمجھنا کسی کے لیے ڈیفیکلٹی کی. لیکن اس میں ایک اور بات بھی جو ہم بات اعتراضات کی کر رہے تھے, تو یہاں پر 1+1+1 3, یعنی کہ اس کو جب آپ جمع کریں گے تو 3 ہوگا. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سر میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں خدا نے نا ہمیں جتنا اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کیا ہے نا سر, ہمیں اتنا ہی خدا کے بارے میں معلوم ہے. ہمیں خدا نے جتنا اپنے بارے میں نہیں بتایا ہمیں اتنا نہیں معلوم. ہمیں تو نہیں معلوم. تو خدا اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں انڈسکرائبل ہوں, مجھے ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا. انسان اتنا ہی لکھ سکتا ہے جتنا میں نے ظاہر کیا. اب خدا تو بہت بڑی ہستی ہے, وہ کتنا بڑا ہے وی ڈونٹ نو. ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ بہت بڑا ہے, وہ قادر مطلق ہے, وہ آسمان و زمین میں سما نہیں سکتا, بہت بڑا. بائبل کہتی ہے کہ فرشتگان اس کے سامنے لرز جاتے ہیں, انبیاء اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے, اتنا پاورفل ہے خدا. تو اس کی ایک الگ ایک حکمت ہے خدا کے. عیسیٰ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے میرے خیالات تمہارے خیالوں سے بلند ہیں. تو خدا کی خدائی کے بارے میں تو ہم خیر نہیں. بہرحال ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا فزکس اور میتھمیٹکس سے بہت آگے کی چیز ہے. ہم دنیا کو سمجھنے کے لیے فزکس اور میتھس اور دیگر ڈسپلنس کو استعمال کرتے ہیں. مشکل میں اس کی مدد کیجیے, یہی دین ہے اور یہی اس کا ترہ امتیاز ہے, سیدھی سی بات ہے. اچھا, آپ کے سوال کے اوپر واپس آ جاتا ہوں. سوال آپ نے کیا ہے کہ تثلیث کے اوپر. دیکھیں سر, تثلیث بہت آسان ہے. باپ کو کسی نے نہیں دیکھا, بیٹے نے اس کو ظاہر کیا, اور روح القدس جو ہے نا وہ ہمیں خدا کا کلام یاد کراتا ہے. ہم جب گناہ کرنے والے ہوتے ہیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ہمیں جو خدا نے جس اخلاقیات کے لیے بلایا نا سر, وہ اخلاقیات وہ نہیں ہے جو آدم نے چوز کی پھل کھا کے. آدم اور حوا نے اس اخلاقیات کے لیے نہیں بلایا, خدا نے ہمیں ڈفرینٹ اخلاقیات کے لیے بلایا. خدا چاہتا ہے کہ ہم سے جب گناہ ہو جائے, ہم سے جب غلطی ہو جائے تو ہم آدم کی طرح پتوں میں نہ جا کے چھپ جائیں. چھپے نام خدا سے. ہم سے جب غلطی ہو, نیکوکاروں سے غلطی ہو, تو وہ چھپنے کی بجائے خدا کے سامنے آئے.
کہ خدا تعالیٰ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے اور ہم اس غلطی پر توبہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے اخلاقیات کا کتنا بڑا دو رخ ہیں ایک ہی سکے کے. ایک آدم سے جب غلطی ہوتی ہے تو وہ خدا کی آواز سے چھپتا ہے. کتنی مضحکہ خیز بات ہے. ہمارے والد ہیں آدم، مگر آپ دیکھیں کہ وہ خدا کی آواز سے چھپتے ہیں. سر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملتے ہیں، کہیں جائیے گا مت. بہت ہی خوبصورت اور علمیت سے بھری باتیں مسیح یسوع کی ذات پر بھی اور روح القدس کے بارے میں، تثلیث کے بارے میں ہو رہی ہیں. آگے بھی چل کر ہم بہت سی باتیں خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ود اس. ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے تثلیث پر. جی بھائی صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ مزید اس پہ ہم بات کر رہے تھے. اس کے اوپر میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے آپ کمپلیکسٹیز کا شکار ہو جائیں اور اپنے مسیحی تجربے کو نقصان پہنچائیں. یہ ہم خدا کو ایک ہی مانتے ہیں، ہم تین نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں تثلیث فی التوحید. اگر چاہے وہ تین ہیں، تین طریقے سے خدا کام کرتا ہے، مگر وہ تین نہیں ہے، عدد نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے. جس طرح میں انسان ہوں اور میرے اندر ہڈیاں موجود ہیں، بہت ساری اور چیزیں موجود ہوں، مگر جب مجھ سے مخاطب ہوگا کوئی تو مجھے ایک ہی کہے گا، مجھے مجموعہ نہیں کہے گا کہ آپ بہت ساری چیزوں کو. تو ایک ہے. تو خدا ایک ہی ہے. ہم خدا کو ایک ہی مانتے ہیں، ہم خدا کو تین نہیں مانتے. خدا ایک ہے اور یہی تثلیث ہے. تثلیث فی التوحید ہم مانتے ہیں کہ تثلیث میں رہتے ہوئے ایک ہے. مسیح یسوع کی ذات، ہم نے مسیح یسوع کی ذات پر بات کی، اور جب ہم اعمال 4 باب اس کی 12ویں آیت کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور دوسرا جو اسپیکٹ ہے اس کا کہ ہم اس کے علاوہ کوئی نجات کی بات نہیں، کوئی نہیں. یہاں پر ہم اس لفظ کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ نجات اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، ہم کس طرح سے اس بات کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ انسان جب سے باغ عدن سے نکالا گیا ہے وہ ایک ہی چیز کا متلاشی ہے، بلکہ دو کا. وہ اپنی جسمانی شفا کے لیے اور اپنی روح کی نجات کے لیے. اور جب ہم پیدائش 3 باب اس کی 15ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، جیسے ہم نے پڑھا بھی ہے، اور پھر جب ہم یسایہ 9 کی بات کرتے ہیں جہاں وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے ایک لڑکا تولد ہوگا، تمہیں ایک بیٹا بخشا جائے گا، سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، عجیب مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شاہزادہ ہوگا. اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نام کی بات نہیں ہو رہی. جیسے ہی ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں اور ہم متی رسول کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک نام ملتا ہے کہ لکھا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ تم اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. تو جب ایک نام جو ہے وہ لکھ دیا گیا اور اس کا مطلب بھی بتا دیا گیا، تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور، لیکن ہم مختلف اور مصائب میں بھی دیکھتے ہیں کہ نجات کے لیے وہ، لیکن مسیح کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے علاوہ نجات نہیں ہے. تو کیسے اس کو آپ ڈسکرائب کرتے ہیں؟ کلام مقدس، عرض کلام مقدس کیسے دیکھتے ہیں آپ اس؟ سر میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ عام لوگوں کو بھی سمجھ آئے. ایک شہزادہ تھا، وہ اپنے باز کو کندھے پر رکھ کے شکار کرنے نکلا. تو کچھ دور پہنچا تو سر وہ باز اس کے کندھے سے اڑ کر چلا گیا اور وہ جا کر ایک دیوار پر بیٹھ گیا جہاں پر جس گھر میں ایک بڑھیا گوشت صاف کر رہی تھی. باز نے گوشت کی نیت سے اس بڑھیا کے پاس جا کر ٹھکانہ کیا. بڑھیا نے اس باز کو دیکھا اور گوشت چنتی رہی. پھر اس نے اس باز کو پکڑ لیا اور اس باز کے پیروں کے اندر، ظاہر ہے وہ شہزادے کا باز تھا تو اس کے پیروں کے اندر سونے کے گھنگرو تھے، وہ اس نے نکال لیا اور باز کو کہنے لگی کتنا کم وقت تھا تیرا مالک، دیکھ اس نے تجھے بیڑیاں بنائی ہوئی تھی. اور یہ کہہ کر اس نے سونے کے اس کے خوبصورت گھنگرو نکال لیے. پھر کچھ دیر بعد اس نے اس کے ناخن دیکھے. باز کے کتنے خوبصورت ناخن ہوتے ہیں، وہ بھی کاٹ دیے. کہنے لگی کہ دیکھ کس کم وقت کے ہاتھ میں تھا تو کہ اس نے آج تک تیرے ناخن نہیں کاٹے. تو یہی ہوا. کچھ دیر بعد اس نے اس کے خوبصورت پر دیکھے اور کہنے لگی کتنا بدبخت آدمی تھا جس کے پاس تھا، اس نے کبھی تیری کانٹ جھانٹ نہیں کی، لا میں تیرے پر بھی کاٹوں.
پھر اس نے کچھ دیر بعد اس کی چونچ دیکھی، پیلی اور خوبصورت کروی چونچ، اور اس نے کہا دیکھ اسی بدبخت نے تیری آج تک چونچ نہیں کاٹی، دیکھ ٹیڑھی ہو گئی ہے، ممکن ہے تجھے کھانے میں تکلیف ہوتی ہوگی، لا میں تیری چونچ کاٹ دوں۔ پھر اس نے چونچ کاٹ دی، کرتے کرتے دم کاٹ دی، اور اس باز کو ایک گوشت کا لوتھڑا بنا کر رکھ دیا اور کہنے لگی اب تو بہت خوبصورت لگتا ہے۔ سر یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ حادثہ ہے، یہ وہ المیہ ہے جو غیر اقوام نے مسیح کے ساتھ کیا ہے۔ جتنی باتیں اس کی زینت کی تھی، جو مسیح کو مسیح پر رکھتی تھی، ان سب کو اپنے عقائد کے مطابق کانٹ جھانٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیا اور کہا اب تو عیسیٰ لگتا ہے، اب تو مسیح لگتا ہے، اب تو فلاں لگتا ہے۔ تو مسیح کی جو باتیں ہیں نا سر، ہر عقائد کے لوگوں نے اس کو اپنے حساب سے کانٹ جھانٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیا کہ ہن تو سانو سونا لگنا ہے۔ مگر مسیح کی اصل حالت میں نے بتائی، وہ شہزادہ ہے جو شکار کرنے نکلا۔ تو یہ اس مثال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لوگوں نے مسیحی عقائد کو جو ہے تروڑ مروڑ کر کے اپنے پاس رکھ لیا، جس کی وجہ سے ان کی اپنی نجات خطرے میں پڑ چکی ہے۔ نجات جو ہے مسیح کے علاوہ، جیسے آپ نے اعمال کا حوالہ دیا ہے سر، کسی دوسرے نام کے وسیلے ہے ہی نہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے نبی آئے ہیں، ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہا ہے، موسیٰ خدا سے باتیں کیا کرتا تھا، خدا اس کے بارے میں کہتا تھا یہ میرے خاندان کا سب سے عاجز انسان ہے، اور موسیٰ کی تو تدفین خدا نے کی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں ہاں بالکل، اس میں آخری باب کے اندر خدا نے اس کی تدفین کی، اس کو میدان میں دفنایا، کسی کو نہیں پتا اس کی قبر کہاں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس کے ساتھ خدا نے اتنی محبت کی ہے، اس کے نام میں بھی نجات نہیں ہے سر۔ نجات آئے گی صرف مسیح، اور کسی کے نام سے نہیں آئے گی۔ تو یہ ہے رتبہ، یہ ہے شان، یہ ہے فضیلت مسیح کی۔ نجات کے اگر مفہوم کو سمجھنا ہو لغوی طور پر، اور پھر مسیحیت میں لغوی طور پر آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے سر نجات کے معنی ہے بچاؤ سے، کسی چیز سے بچنے کو نجات کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب مصری وہاں سے نکلے، یہودی مصر سے نکلے، تو انہوں نے اس واقعے کو نجات کے تناظر میں دیکھا، اور اسیری سے جب واپس آئے انہوں نے بھی اس معاملے کو نجات کے تناظر میں دیکھا۔ تو ہم بھی جب کسی سچویشن میں پھنس جاتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں خدا اس معاملے سے نجات دے۔ تو نجات جو ہے بچاؤ سے ہے۔ بچائے پھر ہم نجات کس چیز کی مانگتے ہیں؟ دنیاوی لیول پہ، مذہبی لیول پہ نجات یہ ہے کہ مینو وچ گناہ دے جمع میری بھائی۔ دنیا کے اندر اونٹ کٹارے ہیں جو گناہ کے اثرات کو خدا کے کلام کے حساب سے واضح کرتے ہیں کہ دنیا میں گناہ موجود۔ پھر دنیا کی اخلاقیات آپ دیکھیں، جو بدکار لوگ ہیں وہ زوراور ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، وہ دنیا کے اوپر، لوگوں کے اوپر، کمزوروں کے اوپر غلط طریقے سے اس طاقت کو استعمال کرتے ہیں۔ دنیا کی سیاست غریبوں کا تمسخر اڑاتی ہے، اور دنیا کی چیریٹیبل آرگنائزیشن جو دنیا میں چیریٹی کرتی ہیں وہ خود تو بہت امیر ہے، چارٹرڈ پلینز ہیں ان کے پاس، مگر جن کے لیے خیرات کی جا رہی ہے وہ ان کے لیے کیا آتا ہے؟ کچھ نہیں آتا۔ بہت غریب غربا سچویشن میں رہتے، ساری عمر بھٹے پہ جو کام کرتے ہیں، بھٹ اپنی منسٹریز چمکانے کے لیے بھٹوں والوں کو تو آزاد کر دیں گے قرضہ اس کا دے کے، مگر بھٹے کو کبھی کوئی بند نہیں کرائے گا، کیونکہ وہ ایک انڈسٹری ہے نا، اس سے فائدہ حاصل۔ تو دنیا کے اندر برائی کا جز ہمیشہ موجود رہے گا، تا قیامت رہے گا، ایسی دنیا چلے گی۔ تو ہم نے نجات اپنے لیے قائم کرنی ہے۔ بائبل کی روح سے دیکھیں تو یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اسے ہمیں اپنا گھر نہیں سمجھنا، یہ آزمائش ہے۔ کوئی یہ نہ خیال کر لے کہ میں خدا نے مجھ پہ بڑا فضل کیا اور میرے پر آزمائش نہیں ہے۔ آزمائش میں ہر بندہ موجود، بالکل۔ نبی آزمائشوں سے گزرے، پیغمبر آزمائشوں سے گزرے، ہم بھی آج اپنی استطاعت میں، اپنی کیپیسٹی کے اندر آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں نجات کی ضرورت ہے تاکہ خدا روز آخر جب اس کا دور آئے، جب اس کا دن آئے، تو خدا ہمیں گناہگاروں میں شمار نہ کرے، خدا ہمیں عقیدت مندوں میں، مومنوں اور صادقوں میں شمار کرے، اور ہماری نجات مسیح کے وسیلے سے اٹین ہو، ہم اس کو حاصل کریں۔ اگر ہم مسیحی ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مسیحی ہوں، میں نے مسیح کے نام کا بپتسمہ لیا تو میرا کفارہ ہو گیا، کوئی یہ بھی اس غلط فہمی میں نہ رہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات میں آپ اضافہ کرتا چلا جاؤں، اور اس میں میں بات کرنا چاہوں گا کہ وہ کون سے عوامل ہیں ایک مسیح ہوتے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک مسیح کا نام لے لینا یا وہ لیبل لے کے ہم نجات نہیں پا سکتے، تو وہ کون سے عوامل ہیں ٹھوس، حقیقی،
جس سے ہم نجات کو لے سکتے ہیں. اور پھر جہاں جیسے مسیح یسوع نے کہا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی رہو, تو ہم اس کے ساتھ رہنے کے لیے کیا کریں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں, وہ کون سی طریقہ کار ہے جس کے ساتھ ہم یہاں رہتے ہوئے, کیونکہ زندگی میں یہ ہوگا تو تبھی اس کے ساتھ رہیں گے, وہاں جا کر تو نہیں, لیکن وہ یہاں سے ہی اس کا آغاز یہیں سے, تربیت یہیں پر ہوگی تو ہوگا. تو وہ کون سے عوامل ہیں؟ سر بہت سارے. مسیح نے جتنی باتیں کی ہیں ان سب کو زندگی کے اندر پورا کرنا ہوگا ہمیں. جیسے مسیح نے کہا کہ میں جیل میں تھا, تم نے میری خبر گیری نہیں کی. میں بیمار تھا, تم مجھے پوچھنے نہیں آئے. میں بھوکا تھا. کون بھوکا تھا؟ مسیح تو بھوکے نہیں تھے. تو مسیح بات کر رہے ہیں عام انسانوں کی. مسیح نے اپنے آپ کو ایک عام انسان کے لیول پر رکھ کے بات کی ہے کہ وہ جو بھوکا ہے, تمہاری گلی کے نکڑ پہ بیٹھا ہے, وہ جو تمہارا پڑوسی ہے, پریشان ہے, وہ میں ہی ہوں. تم جاؤ اس کی مدد کرو, اس کو روٹی کھلاؤ. آج آپ دیکھیں بہت سارے ایسے جیلوں کے اندر لوگ پڑے ہیں, یقین کریں 20-20 ہزار ضمانت کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, ضمانت کے پیسے نہیں ہیں, جیلوں میں پڑے. تو ہمیں ان سب چیزوں کے لیے بلایا ہے خدا, تاکہ ہم اپنی نجات کو حاصل کریں اور اپنے لیے بندوبست کریں. دیکھیں سب سے بڑی نیکی پتہ کیا ہے سر؟ میں اس بات کو ایسے پورٹری کرتا ہوں کہ خدا کا انسانیت کے اوپر, نیکوکاروں کے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ جو ریسیور ہے, جو مدد لینا چاہتا ہے, جو مدد کا اہل ہے, وہ مدد کو لینے کے لیے راضی ہے. یہ میں کہتا ہوں سب سے بڑی خدا کی فضیلت ہے کہ ایک بندہ مدد کو لینے کے لیے راضی بیٹھا ہے. امیجن کرے کہ ایک بندہ, اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ مدد چاہتا ہے مگر وہ لیتا نہیں ہے. کتنی ویئرڈ سچویشن بن جاتی ہے, مشکل بن جاتی ہے. مگر خدا نے آدھا کام آسان کر دیا, اس کو راضی کر کے. تو اب آپ کا کام رہ گیا. اب آپ نے اپنا کام کرنا ہے اور خدا کا اجر جو ہے نا اس کو حاصل کرنا ہے. اور یہی ہے سر نجات, کہ آپ اپنے آپ کو وہ کیا سر وہ آیت ہے کہ مجھے ایگزیکٹ حوالہ نہیں یاد, مگر تمہارے دل جو ہے دنیا کی فکر میں پڑ گئے ہیں, سست پڑ گئے ہیں, دنیا کی رنگ سے, دنیا کی رونق سے سست پڑ چکے ہیں. تو آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اس حقیقت سے لوگ آشنا نہیں ہیں, وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں؟ سر ایسا ہی ہے. دین کا جو ہے نا, مسیح نے اس بات کو واضح کیا. مسیح کو یہ معلوم تھا کہ ایسا ہی ہوگا, تو مسیح نے اسی لیے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں تنگ دروازے سے جو داخل ہوں گے نا وہ تھوڑے ہی لوگ ہوں گے, زیادہ نہیں ہوں گے, تو بہت بڑا مجمع تو جانے نہیں والا. بہت سارے مسیح تو جو ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے یہ آئی تھی کہ بہت سارے ایسے آئیں گے جو کہیں گے کہ خدا ہم نے تو آپ کے نام کی منادی بھی کی, لوگوں کو بتایا بھی. مسیح انکاری ہو جائیں گے, کہیں گے کہ نہیں, میری آپ سے کوئی اسلام دعا تھی نہیں, نہ کوئی تعلق رہا ہے, آپ کسی اور لائن پہ لگے ہوئے تھے. تو لوگ تھوڑے سر, کیونکہ یہ اس میں خود ہی کو مارنا پڑے گا سر, اس میں خود ہی کو مارنا پڑے گا. دوسرے انسان کو جو ہے نا اوپر اٹھا کر دیکھنا پڑے گا. نجات کی ہم بات کرتے ہیں. ہم نے شمعون کی نجات کو دیکھا, ہم صلیب پر ڈاکو کی نجات کو دیکھتے ہیں. ان دونوں نجات کے اندر فرق کیا ہے؟ سر فرق یہ ہے, سب سے بڑی میں آپ کو بات بتاؤں کہ صلیب کا جو واقعہ ہے نا, شمعون کا تو واقعہ سب نے پڑھا ہے, صلیب کا واقعہ بھی سب نے پڑھا ہے, دونوں مشہور واقعے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں صلیب کے تناظر. وہ جو ڈاکو تھا نا سر, وہ اس کا مذہب کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ کون تھا, اس کے بارے میں ڈاکو ہی لکھا ہے. اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کے پاس وقت بہت کم ہے. مسیح ہیں, ان کے ساتھ مصلوب ہیں, اور وہ ڈاکو ہیں دونوں سائڈوں پہ. آپ دیکھیں اس کے پاس وقت کتنا ہے. اس کے پاس صبح سے لے کے شام تک کا وقت ہے, اسی دوران لوگ مر جائے. اب وہی وقت ہے, ایک ہی دن ہے. اب اس نے زندگی میں گناہ کی, ظاہر ڈاکو ہے, کوئی نیکوکار بندہ تو ہے نہیں, تو ڈاکو ہے تو کوئی چرس بھی پیتا ہوگا, کوئی اور کام بھی کرتا ہوگا, باقی دیگر گناہوں میں بھی ہوگا. آپ دیکھیں نجات کا اصل ایسنس کہاں سے ملتا ہے. اس بندے کو جب معلوم ہوا کہ یہ خدا کا نیک بندہ ہے جو صلیب پر ہے سر, اس نے اپنی نجات کو کل پہ نہیں چھوڑا. اس کو اپنی نجات, اس نے شام تک کا ویٹ نہیں کیا. اس کو جیسے ہی احساس ہوا کہ یہ بندہ کوئی اور ہی چیز ہے, اس نے اسی وقت اپنی نجات کو قائم کیا. اس نے کہا کہ مسیح جب تیری بادشاہی آ جائے تو مجھے یاد کرنا, مجھے نہ بھول جانا. اور آپ یقین کریں یہی بات اس کے ایمان کا اظہار ثابت ہوئی, اور مسیح نے اس کو فردوس کا وعدہ کر دیا. آج ہمیں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے سر کہ ہماری زندگیاں گزر چکی ہیں,
ہم مسیح کا نام لیتے بڑے ہوئے ہیں، مسیح گرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، مگر کئی ایسے دن آئے نا سر، صبح سے شام ہوئی، صبح سے شام کئی ہوتی جا رہی ہیں، مگر توبہ ہمارے نزدیک نہیں آ رہی۔ جو سچی توبہ کو عمل میں لاتا ہے اس کے لیے فردوس کا وعدہ موجود ہے۔ اس میں ایک اور بھی بات جو ایلیمنٹ مجھے نظر آتا ہے کہ جب اس نے پہلی بات سنی کہ اس نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، وہ معافی دے رہا ہے پہلے، تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جو اسے مار رہے ہیں، جو اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ تو ان کی معافی کی بات کرتا ہے، تو اگر یہ معافی کی بات کر رہا ہے تو پھر میرے پاس بھی موقع ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں ایک بریک لینے کی ہمیں اشارہ مل چکا ہے، میں بریک لیتا ہوں، لیکن بریک میں جانے سے پہلے آپ کے پاس ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں تاکہ ہم آ کر اس پر بات کریں کہ ہم جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی، ہم نے ابھی بات کی ہے مسیح یسوع کی شان کے حوالے سے، فضیلت کے، ہم سب کچھ جان رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس طرح ٹرن نہیں لے رہے جس طرح کہ اس ڈاکو نے لیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم جب بریک کے بعد واپس آئیں تو اس پر بھی آپ ضرور بات کریں کہ ہاں ہمارے پاس ہم جو یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، لیک ہو رہی ہے سب چیزیں، کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا ہم اس بات کی طرف راغب نہیں ہو سکتے جیسا کہ وہ ہوا؟ اور پھر زکئی، دیکھیں دو جگہوں پہ بات ہو رہی ہے، یہاں پر یسوع کہتا ہے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، زکئی کے گھر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ آج اس گھر میں کیا آئیے، یعنی کہ وہ خود موجود ہے اور لفظی طور پر ادائیگی بھی اس کی ہو رہی۔ یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کر بات کرتے ہیں۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کر ہم اپنے پروگرام کو یہیں سے، اس سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے جہاں سے سلسلہ منقطع ہو رہا ہے۔ کہیں جائے گا مت، ہمارے ساتھ رہے گا، اسٹے ود اس۔ ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خدا کے لوگ میں۔ جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، میں یہاں بتاتا چلوں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے مسیح یسوع کی فضیلت یا شان مسیح، اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں خدا کے خادم پادری عامر خادم صاحب۔ سر ہم بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نجات کے حوالے سے، اور ہم نے دو شخصیات کی بات کی تھی، اور تیسری میں ابھی جب بریک میں لی تھی تو میں نے تیسری شخصیت کا بھی ذکر کیا یہاں پر۔ ہم شمعون کو دیکھتے ہیں جو راست باز بھی ہے، خدا ترس بھی ہے، اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر بھی ہے۔ ڈاکو کے بارے میں آپ نے بتایا، زکئی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع اس کے پاس جاتے ہیں وہ یسوع کو ملنے کا مشتاق ہے، اور جب یسوع اس کے گھر جاتے ہیں تو پھر وہ واضح طور پہ ایک بات کہتا ہے کہ میں جو میرا ہے وہ میں دیتا ہوں، اور پھر خداوند کہتے ہیں کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ آج ہر بشر، وہ کسی بھی مذہب، رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہے، وہ ایک ہی چیز کا متلاشی ہے، پیاسا ہے، اور وہ ہے نجات۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ تینوں ان چیزوں کو، ان تینوں شخصیات کو جو بائبل مقدس میں جن کا ذکر پایا گیا؟ سر اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سچی توبہ کی، کہ جن لوگوں نے بھی نجات کو حاصل کیا ہے مسیح کے دور میں، انہوں نے دیکھیں سچی توبہ کی ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزات ہوتے دیکھے، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا اور سچی توبہ کی۔ مسیح نے ان کی توبہ کے اوپر کہا کہ آج تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یا آج تیرے گھر پہ نجات آئی۔ آپ دیکھیں کہ سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کیا ہم آج سچی توبہ کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں نجات کی فکر پڑی ہے؟ آج فکر پڑی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے کے اندر چرچز ہیں، منسٹریز ہیں، ہم مذہبی تو لگ رہے ہیں، دکھنے میں مذہبی ہیں، مگر ہم اپنی عادات سے، اپنے اعمال سے جو مسیحیت کا پیغام ہے اس پر قائم و دائم نہیں ہے۔ ہمارے اندر بہت ساری دیگر فکریں، دیگر خیالات ابھر آئے ہیں۔ کوئی ہمیں دیکھ کے نہیں یہ کہتا کہ دیکھو مسیح جا رہا ہے، کوئی ہمیں دیکھ کے نہیں کہتا کہ دیکھو یہ خدا کا خادم۔ اور انہی سب وجوہات کی بنا پر میں یہ انالیسس کرتا ہوں کہ نجات کی فکر نہیں سر۔ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم پیدا ہونے سے پہلے مرے ہوئے تھے، ایگزسٹنس نہیں تھی ہماری، شاید ایک وقت آئے گا کہ جب ہم مر جائیں گے تو اس کے بعد بھی وہی دور ہوگا، ہمیں پتہ ہی نہیں دنیا نہ، جیسے کچھ تھا ہی نہیں نا، تو شاید وہ صورتحال ہوگی۔ مگر بائبل ایسے نہیں کہتی کہ ویسی صورتحال ہوگی۔ بائبل کہتی ہے کہ خدا ہر ایک شخص کو اس کی نیکی اور اس کی بدی کے حوالے سے اس کے اوپر عدالت کرے گا، اور خدا عدالت کرنے میں راست باز ہے۔ وہ کتنا خوبصورت زبور ہے سر، راستی ظاہر ہووے کرے جد عدالت۔ تو خدا جب عدالت کرے گا تو راستی کو قائم کرے گا، تو اس کے اندر جو بد ہوں گے اور جو نیک ہوں گے
کوئی خدا پر انگلی نہیں اٹھا پائے گا کہ اس نے غلط عدالت کر دی ہے. خدا ایسی عدالت کرے گا کہ سب بولیں گے راستے کی بات ہے. تو ظاہر ہے رونا اور دانت پیسنا تو ہوگا, بالکل رونا اور دانت پیسنا ہوگا, اور وہ انہی حرکات کی وجہ سے ہوگا کہ لوگ سچی توبہ سے بھاگتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو توبہ کر لیتے ہیں. میں آپ کا گناہ گار ہوں تو میں گھر جا کے خدا سے تو دعا کر لوں گا کہ خدا میں اس کا گناہ گار ہوں, مجھے توبہ کر. لیکن اس کے پاس نہیں جانا. اس کے پاس نہیں جاؤں گا آپ سے, بلکہ میں چھپوں گا جیسے آدم خدا سے چھپا. میں دیکھیں دنیا کیا ہے, میں کہتا ہوں دنیا نقاب پوشوں کی جگہ ہے. دنیا تو پردے کی جگہ ہے. یہاں تو لوگ پردے میں رہتے ہیں, نقاب اوڑھ کے سر جاتے ہیں باہر. اس لیے ہمیں ضمیر کی آواز کو سننا چاہیے. مسیح نے بھی ضمیر کو, آنکھ کا جو معاملہ ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ ضمیر سے کیسے. تو ہمیں اپنی توبہ کو قائم کرنے کے لیے, اپنی نجات کو قائم کرنے کے لیے مسیح کے دیے اصولوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے, اپنے خاندانوں میں لانا ہے, تاکہ ہم کہیں نہ کہیں کسی درجے پر پہنچیں. ایسا نہ ہو کہ ہم جس طرح سب لوگ مر رہے ہیں, غیر نجاتی یافتہ بھی مر رہے ہیں, ہم بھی اسی طریقے سے مر جائیں اور ہمارے سامنے نجات پڑی ہو. اور یہ میں کہتا ہوں, ایک عربی کہاوت ہے سر, میں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہ یہ کہ ایک عرب شاعر نے کہا کہ جدائی یہ نہیں ہے کہ میرا ساجن میرے ساتھ نہیں ہے. جدائی یہ نہیں ہے, کہہ رہا ہے جدائی یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم ایک دوسرے کو دیکھیں اور تم اس راستے جاؤ اور میں اس راستے جاؤں. اندازہ لگائیں کتنی بڑی بات ہے کہ ایک بندہ دوزخ چلا جائے اور ایک جنت چلا جائے. یہ ہے جدائی. یہ جدائی نہیں ہے کہ آج محبوب میرے ساتھ نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ میں جنت جاؤں تو فردوس جاؤں یا دوزخ جاؤں تو میرے والد صاحب کہیں اور جائیں, میرا بھائی کہیں اور جائے. تو ان جدائیوں سے بچیں, اپنے خاندانوں کو بھی سمیٹیں, خود بھی اپنی ذات کو سمیٹیں, اپنے بچوں کو سمیٹیں, تاکہ جب خدا کا سال مقبول آتا ہے, خدا کا روز عدالت آتا ہے, تو ہم گلٹی نہ ہوں, ہم خدا سے بھاگتے نہ پھریں, چھپتے نہ پھریں, ہم خدا کے سامنے آئیں. خدا ہم نے تجھ پر ایمان رکھا ہے, ہم نے جو تیرے خلاف گناہ کیے ہیں ہمیں معاف کرنا, اور ہم نے اس معاشرے کے اندر اچھا رہنے کی کوشش کی ہے. خدا آپ وہ دیکھیں, روح القدس آپ کی شفاعت کرتا ہے, یقیناً ایسا ہی. آپ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں روح القدس آپ کی شفاعت کر رہا ہے. مسیح آپ کے ساتھ ہیں, خداوند آپ کے ساتھ ہیں, اور خدا اپنے لوگوں پر فضل کرے گا جنہوں نے سچی توبہ کی. جنہوں نے سچی توبہ نہیں کی ان کے لیے فیوچر مستقبل مناسب نہیں. کلیسیائی طور پر اگر بات کی جائے تو موجودہ کلیسیا کو اگر دیکھا جائے تو آج ہم نام دیتے ہیں روحانی کلیسیا. اور جب روحانی کلیسیا تو آٹومیٹیکلی پھر جب یہ لفظ روحانی آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے ساتھ پیوست ہیں. اور آپ پھر لفظ آ جاتا ہے کہ جب روحانی ہے تو پھر خدا کے ساتھ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ نجات آپ کی ہے, آپ نجات میں ہیں. تو یہاں پر دو لفظ آتے ہیں. اب کیا آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہم نجات یافتہ ہیں یا پھر ہم نجات پذیر ہیں؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس بات کو؟ سر نجات یافتہ کے بارے میں تو میرے خیال کوئی بھی شخص سرٹیفائی نہیں کر سکتا اپنے آپ کو. بہرحال اگر خدا چاہے تو انسان کو نجات یافتہ کر سکتا ہے. وہ خدا کے اپنے ہاتھوں میں. ہر انسان مرتے دم تک جیسے ترقی پذیر ہوتا ہے نا سر, ویسی نجات پذیر ہے. بڑے سے بڑا خادم بھی آج دنیا پہ جو موجود ہے نا سر, وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں نجات یافتہ ہوں. وہ یہی کہہ سکتا ہے کہ میں بھی نجات پذیر ہوں. وجہ یہ ہمیں خدا کے کفارے پہ شک نہیں ہے, مگر ہمیں اپنی گستاخیوں پہ جو ہے نا شک ہے کہ ہو سکتا ہے ہم نے کوئی ایسی غلطیاں کی ہوں کہ خدا اگر ان کو عمل میں لے آئے تو ہمارے لیے مشکل پڑ جائے. تو یہ ہم بحیثیت قوم, بحیثیت مسیحی قوم, پوری دنیا کی مسیحی قوم جو ہے وہ نجات پذیر ہے, نجات یافتہ نہیں ہے. ہم اپنے اعمال سے جو ہے ثابت قدم رہے تو نجات یافتہ ضرور ہوں گے. خدا ہمیں صلہ دے گا. اور صرف مسیح یسوع کے علاوہ نجات نہیں. اب یہاں پر پھر ہم اسی طرف آتے ہیں کہ جب ہم نجات یافتہ یا نجات پذیر کی بات کریں تو پھر ان تعلیمات کے اوپر جو مسیح یسوع نے بتائی ہیں, کہی ہیں, ان پر عمل پیرا ہونا, کہ ہم کس طرح سے ان تمام تعلیمات پر جو مسیح یسوع بارہا ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر ان باتوں کا اظہار کرتے رہو. اگر مسیح کی تعلیم پر بات کی جائے تو مسیح یسوع نے تعلیم بعد میں دی ہے, پہلے اس کو عملی طور پر کر کے دکھایا. اس کے بعد تو کیا آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس چیزوں پر تعلیم کو صرف دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں,
عمل پیرا بھی ہیں یا نہیں؟ مسیح کی تعلیمات کی بات کریں، دیکھیں مسیح کی تعلیمات سر مسیح کا جوا بہت ملائم ہے، آسان ہے. ہماری زندگی کی فکریں جو ہے نا وہ زیادہ ہیں، تو ہمیں ظاہر ہے لوگ پیسوں کے پیچھے ہیں، لوگ فائنانسز کے پیچھے ہیں، اپنے بچوں کو اچھی زندگی دینے کے پیچھے ہیں، آج بل جمع کرنے کے پیچھے ہیں، بل دینے کے پیچھے ہیں، اور دیگر جو مصیبتیں ہیں لوگوں کے ساتھ، ان سب کو ملحوظ خاطر رکھ کر زندگی گزارتے ہیں. پرانے وقتوں میں ایسا نہیں تھا. پرانے وقتوں میں کہیں رہنے کے لیے جگہ خریدنی نہیں تھی پڑتی، چھوٹی موٹی اماؤنٹ ہوتی تھی. مجھے یاد ہے میرے دادے نے پنجاب کے اندر ایک گھر لیا تو وہ 125 روپے کا تھا. تو ان وقتوں میں جگہ سستی ہوا کرتی تھی، لوگ لے لیا کرتے تھے. آج وہی گھر ہم جب اس کی قیمت لگاتے ہیں، وہ ہمارے پاس ہی ہے، اس کی قیمت لگاتے ہیں تو وہ 50 لاکھ سے اوپر بن جاتا ہے. تو آج کی نسل کے لیے 50 لاکھ کو جمع کرنا بڑا مشکل ہے. وہ جس کی 50,000 تنخواہ ہے، اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم، لاٹ آف انرجی، لاٹ آف ایفرٹس ٹو گین، جمع کریں پیسوں کو. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے دوسری مصیبتیں ہمارے کندھوں پر بہت زیادہ ہیں. ہم نے ان کو پورا کرنے کے چکر میں مسیح کو سائڈ لائن کیا ہوا ہے، مذہب کو سائڈ لائن کیا ہوا ہے. ہم دکھنے میں، جیسے میں نے پہلے کہا، مذہبی نظر آئیں گے لیکن لفظی ہے، حقیقی نہیں ہے. حقیقی نہیں ہے، وہ بس ایک سطحی ہے، وہ بس دکھاوا ہے، نقاب پوشی ہے، پیچھے نہیں ہے. مسیح کی تعلیمات کو اپنانا، یہ جب میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ہم دوسری چیزوں کے اندر ہیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے پیچھے نہ جائیں. مسیح کا دین دنیا اور الہیات، خدائی اور دینوی، دونوں کا بیلنس. کیوں؟ خدا نے اس دنیا سے محبت رکھی ہے، اس لیے اس نے سارے نبی اس دنیا میں بھیجے ہیں. خدا اس دنیا کے مخالف نہیں ہے، خدا اس دنیا کو اچھا بنانا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ مسیح کی تعلیمات پہ چلیں تاکہ بدوں کے اندر اخلاقیات ضم ہو، انہیں بھی اخلاقیات سمجھ آئے. جیسے خدا ہے نیکوں اور بدوں پر دونوں پر رحم کرتا ہے نا، دونوں پر فضل کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ شاید وہ جیسے کہ ان کو بڑھنے دو. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس طرف آ جائیں نا، سر پل کے اس پار آ جائیں، اپنی زندگی بچا لیں. یہی ہے موقع ہمارے پاس موجود ہے. ہم دنیاوی زندگی میں اور اب ہماری خدائی کے اندر انصاف کر سکتے ہیں. ہم معاشرے کے اندر اچھے عمل سے مسیحیت کو ثابت کر سکتے ہیں. اور مسیحیت وہ مذہب نہیں ہے کہ آپ جو ہے چلے میں بیٹھ جائیں. مسیحیت جو ہے نا سر، معاشروں کا مذہب ہے. معاشروں کے اندر مسیح نے بھیجا کہ جاؤ، معاشروں کے اندر جاؤ اور ان تعلیمات کو پیرا کرو، وہاں پر ان کو عمل میں لاؤ جو میں نے تمہیں دی ہیں. بجاؤ اس کے کہ تم چلے کاٹو اور معاشروں سے الگ ہو جاؤ، اکیلے پن کی زندگی، اکیلے پن کی لگژری گزارو. اس سے منع کیا. مسیح نے کہا معاشروں کے اندر جاؤ. جب معاشروں کے اندر جاؤ گے، باپ بہن بیٹوں کے ساتھ رہو گے، کہ تو زندگی کی اونچ نیچ کے ان کے بارے میں علم ہوگا، ان کے بارے میں علم ہوگا، اور زندگی کی اونچ نیچ میں خدائی آواز کو سن سکو گے. یہ ہے سر صورتحال. سادہ سی بات ہے. ہم نے اپنے لین دین میں، اب میں آپ سے ملا ہوں، آپ مجھ سے ملے ہیں، اس کے اندر ہم نے مسیح کو، خدا کی آواز کو پہچانا. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ. اور میں چاہوں گا کہ اب چونکہ ہم بالکل اختتام کی طرف ہیں، تو کوئی پیغام جو اس حوالے سے آج اس کو سم کرتے ہوئے، اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، کوئی پیغام جو آپ آج کلیسیا کو دینا چاہیں، جو آپ کو سن رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، کہ ہم نے نجات کی بات کی ہے، ہم نے مسیح کی بات کی، اس کی تعلیمات کی بات کی ہے، ہم نے توبہ کی بات کی ہے، ایمان کے ساتھ اس کو اپنانے کی بات کی ہے، تو کوئی بات جو آپ کلیسیا سے کرنا چاہیں تو موقع ہے. میں ایک مثال کے تحت میں کروں گا. ایک کتاب ہے، ربیکا کوسٹا کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ریٹل سم تھنگ، نام میرے ذہن سے نکلا، ریٹل سم تھنگ اس کی کتاب کا نام ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے کہا ہے، ربیکا کوسٹا نے، کہ مایان سے ایک بہت بڑی تہذیب ہوا کرتی تھی دنیا کے اندر. ان کا پانی کا نظام، آرکیٹیکچر، بہت بڑا تھا، بڑا شاندار تھا. تو وہ تباہ کیسے ہوئی؟ انہوں نے جب غور کیا تو وہ کہتی ہے وہ تباہ ایسے ہوئی کہ انہوں نے اپنے جو مشکل حالات تھے، جو مشکل چیزیں تھیں، ان کو حل کرنے کی بجائے ان کو اگنور کیا. تو ہوتا یہ رہا کہ وہ آہستہ آہستہ اگلی نسل میں ٹرانسفر ہوتے گئے. تو جیسے جیسے دور چینج ہوتا رہا، آنے والی نسل کے اوپر پچھلوں کا لوڈ اور اپنا لوڈ بھی تھا. تو وقت ایک ایسا آیا کہ جب ان کی نسل وہ لوڈ برداشت نہیں کر سکی، اور سویلائزیشن کی زنجیریں ٹوٹ گئیں، اور وہ تہذیب دنیا سے بکھر گئی، ختم ہو گئی. آج ہمیں ربیکا کوسٹا کی اس کتاب سے سیکھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ آپ ہیں یا میں ہوں،
ہم اپنے مسائل کو جن میں ہم آج گرے ہیں مشکل حالاتوں کو، ان کو اپنے مرنے سے پہلے حل کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی اولاد کو وہ ٹرانسفر کر جائیں اور ان کے اوپر ان کی مسائل، ان کی مشکلیں تو ہوں، ساتھ ہماری مشکلیں بھی ان کے اوپر ہوں. تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے خاندان، ہماری تہذیبیں ٹوٹ جائیں اور ہم بکھر جائیں. سیکھنے کی ضرورت. تھینک یو سر، تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ناظرین، آج کے اس پروگرام کو آپ نے دیکھا بھی اور سنا بھی. جیسا کہ قدروں کی بات ہوئی ہے، ثقافت کی بات ہوئی ہے. ہم جب قضات کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں خدا کے کلام میں سے اس بات کو سیکھنے کا اور جاننے کا اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ اگر آج ہم خدا کہ وہ کام جو اس نے بین و انسان کی بھلائی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی تربیت کے لیے کیے ہیں، اگر ہم ان کاموں کو دوسری نسل تک نہیں لے کر جائیں گے تو پھر آنے والی نسل شاید خدا کو جان نہ سکے، پہچان نہ سکے. اسے وہ اس طرح سے، جس طرح سے اسے جاننے کی ضرورت ہے، اسے اس طرح سے نہ جانتے ہوئے بات وہیں آتی ہے کہ اجر کی، کہ ہم نجات کو پا سکیں یا پھر نہیں. رونا، دانتوں کا پیسنا، یا پھر خدا کے ساتھ اس ابدی بادشاہت میں شامل ہونا. ہم نے ان تمام باتوں کو سیکھا اور جانا. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کہ آپ نے کس طرح سے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، سنتے ہوئے، مسیح کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے توبہ کا عمل، توبہ کے ساتھ اس نجات کو حاصل کرنا جس کے لیے وہ اس دنیا میں آیا. اور یہ لفظ کہے گئے کہ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یقیناً وہ نجات دینے کے لیے آیا اور ہم اس کی نجات کو حاصل کرتے ہوئے وہاں رہیں جہاں وہ ہے، کیونکہ وہ روشنی ہے اور ہمیں بھی وہ اس روشنی کے اندر لے کر جانا چاہتا ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے پروگرام میں، نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں اور جو توڑے خدا نے آپ کو دیے ہیں ان توڑوں کو اس کے جلال کے لیے استعمال کرتے رہیں. اور چلتے چلتے ہمیشہ آپ سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں، خاص طور پر اپنی ماں کا. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.